हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए पेश कर रहे हैं अपना पहला पॉडकास्ट जो होने वाला है सूफ़ीज़्म के ऊपर। तो हमारे साथ हैं सैयद फैज़ अली शाह, जिनके साथ हम जानेंगे सूफ़ीज़्म के बारे में और इसके कुछ अनजाने पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना पहला पॉडकास्ट, जिसका नाम है व्हाट इज़ सूफ़ीज़्म। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि सूफ़ीज़्म क्या होता है और इसके क्या मायने हैं, अगर आप कुछ आसान शब्दों में ये समझा सकें। सूफ़ीज़्म की शुरुआत और सूफ़ीज़्म क्या है। सूफ़ीज़्म की अगर बुनियाद से देखा जाए तो सूफ़ी तहरीक का नाम सूफ़ी क्यों पड़ा ये एक अलग बात है, और सूफ़ीज़्म क्या है ये एक अलग बात है। इंसान जो पहला इंसान है, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, तौरात और कुरान के जो नज़रियात हैं उसमें कायनात के पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। और आदम अलैहिस्सलाम पहले फ़र्द हैं जो तमाम बनी इंसान के, यानी तमाम दुनिया में जितने इंसान हैं उनके फ़ादर हैं, उनके बाप हैं, यानी उनसे ही फिर तमाम इंसानियत वजूद में आई। तो आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए और उन्होंने तन्हा एक गोशा बनाया और इबादत शुरू की, तो वो तन्हाई की जो इबादत थी वो पहली इबादत है जो तसव्वुफ़ की इबादत। और सूफिया जो जोड़ते हैं अपना ताल्लुक़, तो उनका नज़रिया है कि खुदा ने जब ये कायनात बनाई तो उन्होंने चाहा कि मेरी कोई इबादत करे, यानी खुदा ने चाहा कि कोई मुझे जाने और मेरी जुस्तजू करे। तो उसने तमाम कायनात, सारे आलम, सूरज, चाँद, ज़मीन, मिल्की वे, पूरा यूनिवर्स बनाया। तो खुदा का वो चाहना, अपनी हकीकत की तरफ बुलाना, वो तसव्वुफ़ की इब्तिदा है, जो किसी भी नज़रिए और किसी भी इब्तिदा से पहली इब्तिदा है, जो तसव्वुफ़ की इब्तिदा है। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, और जो लोग इसको कंफ्यूज होते हैं इस नाम को लेकर, वो यूँ होते हैं कि इसे सूफ़ीज़्म क्यों कहा जाता है। इबादत तो हम जो मुस्लिम प्रेयर्स हैं, मुसलमानों की इबादतों के तरीक़े हैं, वही करते हैं, तो फिर इसे इबादत क्यों कहा जाता है। तो इसका सवाल भी वही है कि इस्लाम को, क्योंकि अभी 1444 साल हुए हैं, हिजरी 1444 चल रही है, तो सूफ़ीज़्म को सूफ़ीज़्म इसलिए कहा जाता है कि वो तबक़ा इस्लाम में जब पहला तबक़ा था जो हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोग सहाबी कहलाते थे। फिर उनकी जो इत्तिबा करते थे और उनके पैरोकार, उनके फॉलोअर्स ताबईन, और फिर उनके फॉलोअर्स तबा ताबईन कहलाते थे। तो इस्लाम में जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स शुरू हुए, तो वो लोग जो सिर्फ़ अपने आप को इबादत के लिए मखसूस करते थे, उन्होंने अपने आप को अलग नाम से, अलग तरीक़े से, अलग पद्धति से अपनी शनाख्त कराना, अपने आप को आइडेंटिफाई कराने के लिए एक अलग टर्मोलॉजी, अलग इस्तिलाह अपने आप को दे दी। हालांकि ये इबादत का और दीन का जो स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके रूहानी पहलू का ही नाम है। और इसमें सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बल्कि इस्लाम, आदम अलैहिस्सलाम की जो आइडियोलॉजी थी वो तौहीद थी, यानी इस्लाम का वो वर्जन जिसका ताल्लुक़ खुदा से है। उसमें फिर यहूदी, ईसाई, बौद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, और उसमें भी जितना अध्यात्म है वो भी सब सूफ़ीज़्म का ही पार्ट है। लेकिन हुज़ूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुस्लिम सूफ़ियों ने, मुस्लिम मिस्ट्री इज़्म के एक्सपर्ट्स ने जो तरीक़ा अपनाया वो इस्लाम ही की इबादत का रूहानी हिस्सा था। यानी वो इबादत तो और लोग भी करते थे, लेकिन उनकी इबादत में और इनकी इबादत में ये फ़र्क था कि इनकी इबादत में वो अपने आप को सोशल चीज़ों से अलग करके
پرسنلی صرف خدا کی عبادت کے لیے انہوں نے خود کو مخصوص کر لیا تھا، پولیٹیکل معاملات سے، سوشل معاملات سے اور سوشل ڈیلنگ سے اور پولیٹیکل ڈیلنگ سے بالکل الگ ہو گئے تھے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایک الگ آئیڈینٹی کی طرح منوایا اور الگ آئیڈینٹی نام دینے کی کوشش کی، اور عام لوگوں کے مقابلے میں یہ زیادہ خدا کے قریب تھے اور خدا کی جستجو کرنے والے لوگ تھے. اسی لیے اس کو صوفیزم کہا جاتا ہے. حالانکہ اگر کوئی ویدانت کے ذریعے، اگر کوئی بائبل کے ذریعے، نیو ٹیسٹمنٹ کے ذریعے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ذریعے اور اس میں بتائے گئے خدا کے تصور کے ذریعے بھی عبادت کرتا ہے، تو صوفیوں کے نظریے کے مطابق وہ بھی تصوف یعنی صوفیزم کے ہی دائرے میں آتا ہے. جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ صوفیزم، جو صوفی ہوتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا پولیٹیکل معاملات سے، سوشل معاملات سے. تو ایسے میں انہوں نے جو عبادت کے طریقے اپنائے اور جو پریکٹسز انہوں نے اپنائی، تو اگر آپ ان کے بارے میں تھوڑا وستار سے بتائیں تو اچھا ہوگا کہ صوفی کیا پریکٹسز اپناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. ہاں، صوفیوں کے لیے جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو پرومیننٹ صوفی بزرگ ہیں، ان کا ایک کوٹ ہے جو میں نقل کرنا چاہوں گا، جو انہوں نے تصوف کے بارے میں کہا. یعنی وہ جو بتاتے ہیں کہ ایک صوفی کو کیسا ہونا چاہیے یا ایک صوفی کی خصوصیت کیا ہے. تو اس میں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر قابو پانے، علم اور عمل سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اپنے قول و فعل اور ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا نام تصوف ہے. غرض کہ تصوف ایک ایسا علم ہے جس میں نفس کے تزکیے، اخلاق کی درستگی اور باطن کی اصلاح پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے. تو اس کے لیے جو آپ کا سوال ہے کہ تصوف کرتے کیا ہیں، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن خدا تک پہنچنے کا سب سے قریب ترین راستہ لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، مسکین، غریبوں کو، بھوکوں کو، ان لوگوں کو کھانا کھلانا جن کو کھانے کی ضرورت ہے. اس سے یہ وضاحت میں نے اس لیے کی کہ لوگ محض دعوتیں کرنے کا نام تصوف نہیں، بلکہ وہ لنگر کھلانا جو نیڈی پرسن ہیں، جو فوڈ فیڈنگ کا کام ہے، یعنی جن لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے ان کو کھانا کھلانا. جیسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ہی کسی نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، اور ہر شخص جس طریقے کے ذریعے وہ خدا تک پہنچتا ہے اور اگر وہ اس میں سچا ہے، نیت اس کی ٹھیک ہے، تو وہی راستہ اس کے لیے کامل ہے. اس لیے صوفیزم کی، تصوف کی مختلف ڈیفینیشنز ہیں، الگ الگ پریبھاشائیں ہیں، الگ الگ تعریفیں ہیں. تو صوفی اس کے لیے سب سے پہلے جن چیزوں کو جو ان کا سلیبس ہے، اور ایک طرح سے کہا جائے کہ ان کی جو ٹریننگ ہے ایک صوفی کی، وہ اس میں پہلی چیز شروع ہوتی ہے تزکیہ نفس سے. یعنی اپنی خواہشات، اپنے لالچ اور اپنی دنیاوی چیزوں کو پر کنٹرول کیا جائے، یعنی اپنے نفس پر کنٹرول کیا جائے، اپنی ڈیزائرز پر کنٹرول کیا جائے. یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں. جبکہ جو مولوی حضرات ہیں یا جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، وہ صرف اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور صرف جو اسٹرکچر ہے عبادت کا، کانسٹیٹیوشن ہے کسی مذہب کا، صرف آپ اس تک رکھیے، وہی مذہب ہے. لیکن صوفی مانتا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر اور جسپیڈنس لا سے بھی پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اس میں اپنے ڈیزائر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے، بیلنس کرنے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا وہ اپنی نیتوں کو، یعنی صوفیوں کا دیکھنے کا طریقہ دنیا کو مختلف ہوتا ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے شوق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے.
تو صوفی کا زاویہ فکر الگ ہوتا ہے. وہ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ دنیا والوں سے اس کا نظریہ مختلف ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تکلیف اس نے پہنچائی، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کنڈیشن اور حالات بنے تھے جس کی وجہ سے ایک پروسیجر کے ذریعے تکلیف مجھ تک پہنچی. تو وہ کسی پرٹیکولر کو اپنا دشمنی مانتا بلکہ اس کے اسباب پہ غور کرتا ہے. یہ ایک مثال کے طور پہ میں نے کہا. اس کے علاوہ صوفیوں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز سے جس میں دنیاوی لذتیں اور خوبیاں موجود ہوں، وہ یعنی جو چارنس ہے دنیا کی، اس ساری چارنس سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے کہ وہ خالصتاً اپنے آپ کو خدا کے لیے خاص کر سکے. یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. پھر عبادت کی جہاں تک بات ہے تو صوفی ریاضت کرنے والے، سخت ترین مشقت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ گفاؤں میں، چھوٹے چھوٹے حجروں میں، چھوٹے کمروں میں بہت لمبے وقت تک عبادتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت محدود چیزوں تک محدود کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں اور بہت وقت تک لمبی عبادت کرتے ہیں. تو یہ وہ ڈفرینسز ہیں جو انہیں دوسروں سے الگ کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ صوفیوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صوفی بہت زیادہ ہاسپٹیلٹی والے ہوتے ہیں. وہ کسی سے محبت کرنے کے لیے کوئی بھی ایک وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں. چاہے جو اگر آپ پریکٹیکل پرسن کو دیکھیں گے تو وہ کہے گا کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں تو اس کا ان پٹ کیا مل رہا ہے، سامنے کا دنیاوی فائدہ کیا مل رہا ہے. لیکن صوفی یہ نہیں دیکھتا. صوفی کے لیے جو بھی اس کے پاس ہے یا جو بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ وہ بھلائی کرتا ہے اور ان چیزوں سے بھلائی کرتا ہے جس سے وہ اپنی دماغی اور جسمانی طاقت کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتا ہے اور جتنا کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ ایک خصوصیت ہے صوفی کی. ایک صوفی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس جیسے دنیا جس چیز کو اسٹینڈرڈ سمجھتی ہے، دنیا جس چیز کو عظیم سمجھتی ہے، صوفی کی نظر میں وہ چیزیں عظیم نہیں بلکہ حقیر ہوتی ہیں. اور دنیا جس کو حقیر سمجھتی ہے، صوفی اسے عظیم سمجھتا ہے. جیسے منصور حلاج جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے جس طرح قربانی دی تو انہوں نے اپنے آپ کو زندہ و جاوید کر لیا. لیکن ان کی قربانی سے جو میسج کنوے ہوا، وقتی طور پہ دنیا نے دیکھا کہ وہ ہار گئے، لیکن بالآخر وہ دنیا نے ان کے نام کو روشن پایا. امام حسین علیہ السلام جو حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، انہوں نے کربلا میں جو قربانی دی وہ بھی صوفیانہ جو فکر تھی کہ انہوں نے اپنی آئیڈیالوجیز سے، اپنی نظریات سے کمپرومائز نہیں کیا یزید کے سامنے. حالانکہ پریکٹیکل اپروچ تو یہ کہتی تھی کہ وہ یزید کی بات مان لیتے، لیکن انہوں نے یزید کی جو بات نہیں مانی اور اپنے آپ کو تنگی، مشکلات اور مشقتوں میں ڈال کر شہادت کے درجے تک پہنچ گئے. تو یہ کسی بھی صوفی کے اعتبار سے یا کسی بھی وقت کے صوفیانہ نظریات کا سب سے بہترین اگزامپل ہے جو امام حسین علیہ السلام نے دیا. جیسے کہ ایک فارسی شعر ہے حضرت قبلہ نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ فرماتے ہیں شوق دیگر بجام شہادت ازو رسید، شوق دیگر بمستی عرفان اولیاء. کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنی شہادت دی، ان کو جو شوق شہادت تھا، یہ تمثیل اور مثال ہے اولیاء کی خدا سے مل جانے کے شوق کی. یعنی وہ بھی اپنے آپ کو ظاہری طور پہ ختم کرتے ہیں اور خدا سے یہ ان کا فنا کر لینا، خود کو خدا کی بارگاہ میں بقا کر لینے، یعنی باقی رہ جانے کے کا رزلٹ ہوتا ہے. اور بلکہ ان کی جو فنا ہے اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں انہیں کامیاب کر لیتا ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ جو صوفی ہوتے ہیں وہ
عام لوگوں سے الگ نظریہ رکھتے ہیں اور عام لوگوں سے زندگی کو اور الگ نظریے سے دیکھتے ہیں، پھر بھی اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس صوفیزم کا عام زندگی سے کیا ریلیونس ہے، جو ہماری ڈیلی لائف ہے اس میں اس کا کیا مہتو ہے، کیونکہ ہر کوئی اس راستے پہ نہیں چل پاتا، پھر بھی وہ لوگ جو عام راستے پہ عام زندگی جی رہے ہیں ان کی زندگی میں اس کا کیا مہتو ہے، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ آپ اگر دیکھیں تو صوفیزم اتنا پاپولر آئیڈیالوجی رہی، اور اس 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں آپ کو کچھ سینکڑوں نام ملیں گے جو صوفی ہیں، لیکن ان کی خانقاہوں میں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ ہے وہ لوگ ہیں جو صوفیزم کو فالو تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے پروفٹس کو، اس کے فائدوں کو حاصل کرنے کی فائدہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ کسی سے پوچھیں کہ تم کسی صوفی خانقاہ میں، کسی زاویے میں، یا کسی کٹیا میں کیوں جاتے ہو، یا وہاں آپ کیوں بیٹھتے ہیں، کسی درگاہ کیوں جاتے ہیں، تو آپ کو ایک کامن جواب ملے گا، سب زیادہ تر ایک ہی بات کہیں گے کہ ہمیں سکون ملتا ہے۔ تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہ تعلیم سے، پڑھنے سے لے کر اور مرنے تک ایک جنگ ہے، ہر جگہ ایک لڑائی ہے، ایک کمپٹیشن ہے، ایک اسٹریس ہے، ہر جگہ آپ کو انزائٹی پیدا کرنے کی وجہ ہے، ہر جگہ آپ کو ڈپریشن ملتا ہے، ہر جگہ آپ کو کمپٹیشن ملتا ہے، ہر جگہ آپ کو ہر جگہ آپ کو جلن، حسد، بغض، آپس میں نفرتیں، عرشا، ہر جگہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنا پڑے گا، آپ کو لگتا ہے کہیں نہیں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو غلط راستہ اپنانا پڑے گا، کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی و سختی کرنی پڑے گی۔ اس ماحول میں جو سوسائٹی میں ہر لیول پہ، ہر اسٹینڈرڈ پہ، ہر جگہ آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، وہاں پر ایسے ماحول میں، اور کسی بھی شہر میں دنیا کے، یا کسی بھی سوسائٹی میں، کہیں نہ کہیں یہ چیز کسی نہ کسی کو ہر لیول پہ جھیلنی پڑتی ہے۔ اس ماحول میں ایک انسان پیس آف مائنڈ کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے جس جگہ کو پریفر کرتا ہے وہ تصوف ہے۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ سائیکیٹرسٹ سے بات کریں، سائیکولوجسٹ سے بات کریں، تو آپ پائیں گے کہ ڈپریشن کے کیسز، انزائٹی کے کیسز، ہائپر ٹینشن کے کیسز بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر خانقاہوں میں لوگ آئیں جہاں کوئی بڑے چھوٹے، اونچے نیچے، امیر غریب کا فرق نہ ہو، اور وہاں سب ساتھ میں بیٹھیں، اور کہ کوئی کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرے، اور آپس میں مل جل کے رہیں، تو 24 گھنٹے کے لائف اسٹائل میں کم سے کم 1-2 گھنٹے اس کو ایسے ملیں گے جہاں اس کا ذہن اس سارے اسٹریس سے دور رہے گا۔ تو صوفیزم کا ریلیونٹ آج کے دور میں بھی یہی ہے، آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ آج بھی انسان اگر صوفی خانقاہوں میں بیٹھیں، اپنا وقت دیں، اور وہ اپنی مشکلات کے لیے جہاں درگاہ کے قریب اگر وہ قیام کرتے ہیں یا بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو ان کو سکون ملتا ہے۔ تو صوفیزم کی پریکٹس تو مشکل ہے، یعنی وہ ایک بزرگ جس کے پاس یا جس جگہ پر بہت سال عبادت کی گئی ہے، وہاں پر ہم ویسے ہوں، یہ تو ایک بہت لمبا پروسیجر ہے اور مشکل بھی ہے، اس میں کامیابی کی گارنٹی بھی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بحیثیت متبی، بحیثیت فالوور، بحیثیت عقیدت مند اور زائرین، میں کسی جگہ اگر جاتا ہوں، وہاں بیٹھتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے، تو یہ دنیا کی گہما گہمی اور دوسرے آپسی نفرتیں اور آپس میں جو کمپٹیشنز ہیں، اسٹریس ہیں، ڈپریشن ہے، اس سے مجھے بہت فائدہ ملتا ہے۔ تو ایک عام انسان کے لیے جو صوفیزم کی ٹرمنالوجی سے واقف بھی نہیں ہے، اور وہ ٹپیکل اس کی ڈیفینیشن سے بھی واقف نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ صوفی کیسے بنا جاتا ہے، صوفی کس کو کہتے ہیں، یا وہ نہیں واقف ہے ان تمام
کانسٹیٹیوشن سے یا تمام پوری روایت سے، ہسٹری سے نہیں واقف ہے اور وہ ان چیزوں سے نہیں آشنا ہے، پھر بھی اس کے لیے اتنا تو ضرور ہے کہ وہ کسی خانقاہ میں جائے گا تو اس کو پیس آف مائنڈ ملے گا۔ تو آج کے دور میں بھی وہی، آج کے دور میں بلکہ زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انسان سائیکیٹرسٹ کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ ہماری کاؤنسلنگ ہے، کیونکہ آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ سننے والے لوگ نہیں ہیں، لوگ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ان کی بات سننا نہیں چاہتا۔ تو صوفی سینٹرز وہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ان کی ہر طرح کی باتیں، ہر طرح کی چیزیں سنی جاتی ہیں اور ان کا روحانی علاج بھی ہوتا ہے، اور اگر ان کا علاج درکار ہی نہ ہو، بس ان کو اپنی ہی بات کہنی ہو اور اسٹریس دور کرنا ہو، تو اس کے لیے بھی ایک صوفی اتنا بااخلاق اور اتنا مورل ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی اپنی بات کہے تو وہ دنیا سے، کیونکہ اور تمام چیزوں کے ساتھ اس نے اپنا دل نہیں لگایا، وہ پروفیشنل نہیں ہے، تو وہ وکیل کی طرح اور ڈاکٹر کی طرح یہ نہیں کہتا کہ آپ نے 1 گھنٹہ یہاں گزارا میری فیس دی، بلکہ وہ اس کی بات سنتا ہے، تو اس کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ تو سائیکلوجی ایک صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا سائیکیٹرسٹ بھی ہو، سائیکلوجسٹ بھی ہو، جس سے کہ وہ لوگوں کی پریشانیوں کو سن سکے، سمجھ سکے۔ اور آج کل جو خرابی ہم دیکھتے ہیں، ساتھ میں اس بات کو جوڑنا چاہوں گا کہ لوگ اس کو پروفیشن بناتے ہیں، یعنی خانقاہ میں جنریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی آمدنی کا ذریعہ بن جائے جس سے کہ لوگوں کو پیسے، تو پھر وہ تعویذات کے پیسے لیتے ہیں، بہت سارے لوگ دعا کرانے کے پیسے لیتے ہیں یا چندے کی پیٹیاں رکھ لیتے ہیں۔ تو پیسے کی ضرورت تو خانقاہ چلانے کے لیے بھی ہے اور کسی مٹھ چلانے کے لیے بھی ہے، لیکن اس پہ کسی کو فورس کرنا، یا جیسے کہ پروفیشنل لوگ کر رہے ہیں، صوفی بھی اگر اس ڈگر پہ آ جائیں اور اسی راستے پہ چلنے لگیں، تو یہ خانقاہ کی بنیادی تعلیمات اور تصوف کی، صوفیزم کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، یعنی اس کی جو پرانے جو اصول ہیں اس کے خلاف ہو پائے۔ جی، اگر آپ اس بارے میں تھوڑا سا اور بتانا چاہیں کہ جیسے آپ نے خانقاہوں کا ذکر کرا کہ خانقاہ کیا ہوتی ہے اور اس کا ریلیونس کیا ہوتا ہے، اس بات کو تھوڑا سا آپ تھوڑا ایلیبوریٹ اور کر دیں۔ خانقاہ کے لیے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کوٹ ہے، آپ نے فرمایا کہ خانقاہ خانگاہ سے بنی ہے، اور اس کے معنی ہے عبادت کرنے کی جگہ، جہاں پہ کچھ صوفی بزرگ موجود ہوں وہ جو عبادت کرتے ہوں۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ جہاں پہ صوفی بزرگ موجود ہوں اور عبادت کرتے ہوں، اور وہاں پر وہ دنیا کی تمام چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کر لے، وہ بھی خانقاہ کہلاتی ہے۔ اور خانقاہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پر کوئی ولی گر موجود ہو، یعنی کہ ہمیں وہ طریقے بھی سکھا دے جہاں پر کہ ہم خود کیسے ایک صوفی بن سکتے ہیں، اور خود کیسے ہمارے اندر ڈیوائن پاور آ سکتا ہے، ہمارے اندر روحانیت کیسے آ سکتی ہے، ہمارے اندر روحانی قوت کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے باطن کے صاف کرنے کے طریقے، تصفیہ اور تزکیہ کرانا بھی اس شخص کو آتا ہو، یعنی جیسے کہ ایک ریسرچ میں ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ کی یہ خصوصیت ہے کہ ٹیچر کو جیسے ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ آتا ہے، اسے پڑھانا بھی آتا ہے۔ بی ایڈ کی جیسے کوچنگ ہوتی ہے تو اس میں خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانا بھی آتا ہے۔ تو ایک خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں پر صوفی پریکٹسز کا ایکسپرٹ ہو، جو خود بھی اس درجے سے گزرا ہو اور دوسروں کو اس درجے سے گزارنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو خانقاہ اس جگہ کو کہتے ہیں۔ اور خانقاہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد اور مدرسہ، مسجد وہ جگہ ہے جہاں صرف عبادت ہو اور نماز کی پابندی ہو، مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک نصاب ہو، سلیبس ہو اور اس کی تعلیم، اور خانقاہ دراصل اس کا سپیریئر ورژن ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر صرف عبادت نہیں ہوتی یا تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ لوگ روحانی سکون کے لیے، دھیان کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے، یکسوئی کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنی طرح کی تعلیمات، یعنی ایسی تعلیمات جو
جسے کسی پروفیشنل کورس وہاں پہ نہ پڑھایا جا رہا ہو، یا جہاں پر صرف فنڈامنٹل کی بات نہ ہو رہی ہو، بلکہ وہ اپنی ہی طرح کی تعلیم صوفی دینا چاہتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنے لیے جس جگہ کا تعین کیا اس کو خانقاہ کہا. اور وہ خانقاہ ویسے فارسی لفظ ہے، فارسی لفظ سے یہاں پہ آیا. اور خانقاہ کا چلن یوں بھی وہ ہوا کیونکہ اکثر آپ خانقاہوں میں دیکھتے ہیں کہ مسجد بھی ہوتی ہے اور ان کے مدرسے بھی ہوتے ہیں، اور اکثر آپ خانقاہوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں پر نماز کے بعد بیٹھ کر راتوں کو حلقہ ذکر کرتے ہیں، یعنی 10 لوگ گھیرا بنا کر بیٹھتے ہیں اور وہ ایک خاص ذکر کرتے ہیں، یا آنکھیں بند کر کے بات کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے تصور کرتے ہیں اپنے شیخ کا، خدا کا، یا ان کے حجرے بنے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے حجرے میں ایک صوفی بیٹھتا ہے اور ایک پیر و مرشد ان کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ یہ کتنی ترقی کر رہے ہیں اور کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں، ان کو وہ ٹوکتا ہے. جو کام یقینی طور پر مدرسہ، کیونکہ ایک پرائمری اسکول ہے، اور خانقاہ کی اگر بات کی جائے تو یہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جہاں پر لوگ دنیاوی اور شریعت کی بنیادی تعلیمات تو حاصل کر چکے ہیں، لیکن اب انہیں روحانی تعلیم کی ضرورت ہے، تو وہاں اس کے ایکسپرٹس کیے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ہائیر ایجوکیشن ہے صوفیزم میں. ریلیجن کے فنڈامنٹل کے اوپر جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ خانقاہ ہے، جو روحانیت کی طرف لوگوں کو لے جاتی ہے، اور جہاں پر اکثر لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مدرسے میں مسجد کے اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں کہ نماز کا وقت اس میں مخصوص ہوتا ہے، اور اسی ٹائم آپ اس میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ سو نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے، وہاں پہ آپ بہت کھا پی نہیں سکتے. لیکن خانقاہ میں یہ قید نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے مدرسے میں مدرسہ کہتے ہیں عربی میں اسکول کو، تو اسکول میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے مارکس آئیں گے، جیسا آپ کا پرفارمنس ہوگا، ویسے ہی آپ کا اپریشن ہوگا. لیکن خانقاہ میں کیونکہ ایک روحانی تعلیم بھی دینا مقصود ہوتا ہے، اور خانقاہ میں امیر غریب چھوٹے بڑے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو دراصل اپنی کیونکہ وہ سیٹل لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی دنیاوی پریشانیاں ہوتی ہیں. اب انہیں صرف پڑھنا نہیں ہوتا، صرف اپنے کورس یاد کر کے ایگزام دینا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی روحانی پریشانی کے لیے آتے ہیں، اور مسافر خانے کا کام بھی کرتی ہیں، یعنی شہر کے باہر کے لوگ، آنے والے لوگ جن کے لیے کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی سرائے نہیں ہے، وہ خانقاہوں میں قیام کرتے ہیں. کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ آپ کب جائیں گے، اور نہ پوچھنا چاہیے. اگر کوئی خانقاہ میں ایسا کرتا ہے تو یہ خانقاہی تعلیمات کے خلاف ہے کہ آپ کب جائیں گے، اور آپ کون ہیں اور کیا ہیں. اگر کوئی کچھ بات چھپانا چاہتا ہے تو اس سے زبردستی وہ بات پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرتے ہیں، جو کہ دوسری جگہوں پر ممکن نہیں ہے. اور کاؤنسلنگ کی بات ہے کہ ایک پیر و مرشد جو ہوتا ہے وہ ایک ایسے آدمی سے جو کہیں اپنا علاج نہیں کرا سکتا، ڈاکٹرز اس سے پیسے لیتے ہیں زیادہ، یا بادشاہوں کے پاس جاتا ہے یا پیسے والوں کے پاس جاتا ہے، تو وہ اس کو کسی طرح شوشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کوئی سروس لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن صوفیوں میں ایسا نہیں ہوتا. وہ خانقاہوں کے دروازے ہر کسی کے لیے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں. یہ خانقاہ کی خصوصیت ہے. اور خانقاہ کی اہمیت یوں بھی ہوئی، پاپولیرٹی اس لیے بھی ہوئی کہ خانقاہوں نے کبھی بھی پولیٹیکل مومنٹس کو سپورٹ نہیں کیا، اور جہاں پہ سپورٹ کیا وہاں پہ وہ خانقاہی نظم اور مینجمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور وہ خانقاہیں پہ ایک پولیٹکس کا اڈا بن گئی، اور اسے پھر خانقاہ کہا جانا درست نہیں ہوگا. اگر وہ اس طرح کے مومنٹس میں، پولیٹیکل مومنٹس میں شریک ہوتی ہیں تو اسے خانقاہ نہیں کہا جانا چاہیے. اور اس کی اگر ہم شروعات دیکھیں تو اصحاب صفہ جو حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، انہوں نے مدینہ منورہ کی جو مسجد تھی اس کے سامنے ایک چبوترے پہ اپنے لیے جگہ بنا لی تھی، اور وہ کچھ نہیں کرتے تھے، نہ کچھ کماتے تھے، نہ دنیا میں کسی اور پولیٹیکل معاملات میں وہ مصروف ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف عبادت کرتے تھ. اور لوگ ان سے دعا کرانے آتے تھے کیونکہ ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی تھیں، وہ ہر وقت عبادت میں ہوتے تھے. اس لیے
خانقاہوں کی اہمیت، خانقاہوں کی عظمت اور خانقاہوں کا نام دنیا بھر میں زیادہ ہوا. اور آج بھی کیونکہ انسان کو ایک سائیکلوجیکل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس لیے خانقاہ کا ریلیونس آج بھی ہے. اور صوفی بزرگوں کیا، کیونکہ وہ مفتیوں سے، قاضیوں سے ان کے اپنے ڈفرینسز ہوتے ہیں، وہ ان کے فتاوے سے اتفاق نہیں رکھتے، تو وہ مدرسوں سے دور رہتے ہیں. تو خانقاہوں میں اپنی طرح کی تعلیم وہ آزادانہ طریقے سے دے سکتے ہیں. اس لیے بھی خانقاہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، خانقاہ کا. اور خانقاہ میں اجتماعی زندگی بھی ملتی ہے. جیسے اکبر کی ایک حکایت ہے، واللہ عالم کہ اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن بہرحال یہ واقعہ ایک مشہور ہے کہ اکبر کے زمانے میں عالموں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ صوفیوں کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن عالموں کی عزت نہیں کرتے. تو اکبر نے کہا کہ آپ لوگوں کی دعوت ہے، اور صوفیوں سے بھی کہا کہ آپ کی بھی دعوت ہے. تو پہلے دن عالموں کی دعوت تھی اور ان سے کہا کہ آپ کھانا کھائیے، اور شرط یہ ہے کہ اپنے چمچے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں باندھ لیں گے. تو جب دعوت شروع ہوئی تو عالموں نے کھانا شروع کیا. چمچے بڑے تھے، ہاتھ میں بندھے تھے، انہوں نے جب کھانا شروع کیا تو ان کے کپڑے خراب ہو گئے. لیکن دوسرے دن جب صوفیوں کی دعوت کی گئی اور صوفیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے. بڑے چمچے تھے جسے ٹیبل سپون کہتے ہیں، کاڑنے والے کھانا نکالنے کے چمچے، ٹیبل سپون. تو اور ان سے کہا کہ آپ کھانا کھائیے. تو انہوں نے اپنے سامنے والے صوفی کو کھانا کھلایا اور ان کے ہاتھ خراب نہیں ہوئے. تو جب اکبر نے پھر عالموں کو، مطلب اسکالرس کو اور صوفیوں کو، دونوں کو اکٹھا کیا اور پھر عالموں سے کہا کہ آپ میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ آپ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور صوفی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. اسی لیے صوفیوں کی میں زیادہ عزت کرتا ہوں. اور صوفیوں کی عزت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ تنخواہیں نہیں لیتے تھے بادشاہوں سے، نہ بادشاہوں کی چاپلوسی کرتے تھے، نہ ان کی غلط باتوں پہ فتوے دیتے تھے، جسٹیفائی کرتے تھے ان کی باتوں کو، بلکہ ان کی جو بات غلط ہوتی تھی بے خوف ہو کر، چاہے ان کو کوئی بھی سزا ملے، وہ اس بات کو کہتے تھے کہ یہ غلط ہے. اور اگر عالموں کے ساتھ بھی مجبوری ہوتی تھی، کیونکہ ان کو عہدہ ملا ہوتا تھا، پوزیشن ملی ہوتی تھی بادشاہوں کی طرف سے ہی، تو اس لیے وہ اس بات کو فریلی نہیں کہہ پاتے تھے. یہ ایک فرق ہے صوفیوں کا. اور خانقاہوں کا ریلیونٹ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ خانقاہ میں ایک تو اگر ہم پوائنٹس میں بات کریں تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس میں روحانی مریضوں کی. روحانی مریض سے مراد یہ کہ جس کے اندر نفرت ہو، جس کے اندر بغض ہو، اسٹریس ہو، جس کے اندر ڈپریشن ہو، تو کوئی کسی کی بات نہیں سننا چاہتا اور کوئی بنا کسی مقصد کے کسی کو وقت نہیں دینا چاہتا، تو خانقاہوں میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ ان کو بنا کسی لالچ یا بنا کسی مقصد سے ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. ایک تو یہ فرق ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خانقاہ میں کیونکہ مسجد کے اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں، مدرسے کا اپنا ایک نصاب اور ترتیب ہوتا ہے، اس میں درجات ہوتے ہیں. خانقاہوں میں ایسا نہیں. خانقاہوں میں کوئی کتنے سال بھی رہے تو اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم کیوں آئے ہو اور کس لیے آئے ہو اور کب جاؤ گے، یا اسے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے یا تمہارا کاسٹ کیا ہے. یہ سب صوفی نہیں وہ کیا جاتا. اور کیونکہ اپگریڈڈ ورژن ہے جیسے میں نے کہا، تو یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آخری عمر کے حصے میں لوگ اپنے آپ کو اب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اب دنیا سے وہ تھک گئے ہیں، دنیا کی چیزوں سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے، تو ان کو ایسی جگہ پہ جہاں پہ انہیں سکون ملے، جہاں پہ انہیں پریشان کرنے والے نہ ہوں، جہاں ان سے ان کی پرفارمنس نہ پوچھا جائے، تو وہاں پہ وہ خانقاہوں کا ریلیونس بہت بڑھ جاتا ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے، جو آج کے زمانے میں بھی ہے اور پہلے بھی تھی اور آگے بھی رہے گی. جیسا آپ نے بتایا تھا کہ خانقاہوں میں روحانی پریکٹس کی جاتی ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ روحانیت میں اور مذہب میں کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں، کیا کس طرح سے یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں، اس بارے میں اگر آپ بتا سکیں. ہاں، مذہب نام ہے، ویسے دھرم کے جو معنی ہیں وہ کرتویہ کے معنی میں بھی آتے ہیں، کسی چیز فرض کو نبھانے کے معنی میں بھی آتے ہیں.
اور دھرم دراصل ایک کانسٹیٹیوشنل وے آف لائف کا نام ہے. یعنی دھرم کہتے ہیں ایک خاص قانون، خاص پدھتی سے زندگی گزارنا. اس میں عبادت بھی ہے، اس میں لائف اسٹائل بھی ہے، اس میں کلچر بھی ہے، اس میں ریچولس بھی ہیں، اس میں انسان کو اس کی آستھا کس طرح سے ہونی چاہیے، کس کے لیے ہونی چاہیے، یہ سب مذہب کہتا ہے. اس مذہبی پریکٹس سے جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے، جو ایونچولی ایک مذہبی انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، اس کو روحانیت کہتے ہیں. یعنی اگر وہ عبادت کرتا ہے تو عبادت کے بعد اس کو ذہنی طور پر جو سکون ملتا ہے، اس کی آتما کو، اس کی روح کو جو سکون حاصل ہوتا ہے اور جو ترقی اس کی روح کو ملتی ہے، اور اس سے جو اس کی زندگی میں سدھار آتا ہے اور جو اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے، ایکسپوجر ہوتا ہے، اس کو روحانیت کہتے ہیں. جی، اگر آپ آج کے سینیریو میں بات کریں کہ آج صوفیزم ہمارے سماج میں کہاں ہے اور وہ اپنا کیا رول ادا کر رہا ہے، تو اگر آپ یہ بتانا چاہیں کہ اس وقت صوفیزم کا کیا حالات ہے اور اس کی بہتری کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج سے تقریباً 600 سال پہلے مولانا روم نے جو آڈمبر اور جو ہپوکریسی مذہب میں اور روحانیت میں بھی، یعنی وہ لوگ جو خود کو مٹیریلسٹک نہیں مانتے، روحانی مانتے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے لوگ شامل ہوئے اور جنہوں نے اپنا حلیہ ویش بھوشا ایسی بنائی، طریقہ ایسا بنایا کہ لوگ ان کو روحانی سمجھیں، دیویہ سمجھیں، ان کو آدھیاتمک سمجھیں. اس کے پردے میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی جو دنیاوی ہیں، جو خود اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں، صوفیزم کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں. تو یہ آڈمبر آج سے نہیں، بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. 600 سال پہلے مولانا روم کی مثنوی میں جگہ جگہ آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا. اور آج وہ چیز اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تصوف کے، صوفیزم کے صحیح معنی ہیں اور اس کی جو صحیح تصور ہے، صحیح ویژن ہے، وہ ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے. اس کو دوبارہ سے ریفریش کرنا، اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ انسان اصل تصوف کو سمجھے، اصل روحانیت کو سمجھے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی لوگ بھی غیر مذہبی لوگوں سے زیادہ برے ہو گئے. آپ ان کے مورالٹی، ایتھکس کو دیکھیں گے تو ایک عام آدمی جو بہت زیادہ مذہب کو فالو نہیں کرتا، اپنے آپ کو ڈسینڈنٹ نہیں مانتا، اپنے آپ کو کوئی روحانی لیڈر نہیں کہتا، اس کی مورالٹی اور اس کی ایتھکس جو ہیں بموازنہ اس شخص کے جو عام آدمی ہے، زیادہ انفلوئنس نہیں رکھتا، ایک کامن مین ہے سوسائٹی کا، اس کے مقابلے میں ان کے اندر وہ خرابیاں زیادہ ہیں. تو آج کہیں زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے جو فنڈامنٹلس ہیں صوفیزم کے، اس پر کام ہونا چاہیے. جیسے کہ انسان کو مختلف طرح سے اپنا محاصرہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے. محاصرہ اور اپنا محاسبے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں. جیسے کہا جاتا ہے صوفیزم میں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کر رہا ہے. یہ حضرت علی کا کوٹ ہے، سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا، پھر ان کے بعد لوگوں نے اس کو الگ الگ طرح سے اسی بات کو بیان کیا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی کہ جو تم کچھ کر رہے ہو اس پر غور کرو کہ اس کے پیچھے تمہاری نیت اور مقصد کیا ہے. وہ مقصد برا ہے تو وہ کام دیکھنے میں چاہے اچھا ہو لیکن وہ برا ہے. اگر یہ بہت سارے لوگ کرتے تو بہت اچھا ہے لیکن انٹینشنس ان کے اچھے نہیں ہوتے، نیت ان کی اچھی نہیں ہوتی. اس لیے صوفی یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کی نیت اور اس کا مقصد کیا ہے. تو آج اس کی کہیں زیادہ ضرورت ہے
جیسے ہم دیکھتے ہیں سائیکلوجی میں جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے یا ہیلنگ کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، وہ دراصل سب صوفیانہ پیٹرن ہیں جو ماڈریٹ سوسائٹی میں سائیکلوجیکل ٹیکٹک کی شکل میں اور سائیکلوجیکل ایکسرسائز کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو صوفی خانقاہوں میں بھی شروع سے انہی طریقوں پر کام کیا جاتا رہا ہے۔ تو اس میں سدھار دو طرح کا ہے، ایک تو وہ لوگ جو انفلوئنسرز ہیں اور ایک وہ ہیں جو انفلوئنس ہوئے ہیں۔ تو جتنا ان لوگوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ جو انفلوئنس ہوئے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ان کی ہے جو سدھارنے کی جو انفلوئنسرز ہیں، یعنی جو ایک سماج کو دشا اور دشا دیتے ہیں، جو سوسائٹی کو ایک ایم اور ٹارگٹ دکھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ بیسکس پہ آئیں اور بیسکس پہ کام کریں، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آرتھوڈاکس ہوں، آپ کنزرویٹو ہوں، بلکہ اگر آپ ماڈرن بھی ہیں تو آپ ماڈرن رہ کر کیسے ہیومن سروس کر سکتے ہیں، کیسے لوگوں کو ہیل کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ بڑے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جیسے مولانا روم نے کہا کہ نہ میرا کسی سے جھگڑا ہے نہ مجھ سے کسی کا جھگڑا ہے، یعنی وہ اس کے مزاج میں صوفی جھگڑالو مزاج کا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے مزاج میں جہاں ٹینشنز کریٹ ہوتی ہیں، ایکسٹریمزم آتا ہے، تو ایکسٹریمزم جو ہے دراصل ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ جب آپ انتہا پسند ہو جاتے ہیں تو انتہا پسندی کہیں نہ کہیں آپ کو ریش بنا دیتی ہے، اور وہ ریشنس جو ہے وہ پھر ہمارے کردار میں، کریکٹر میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو اس کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو پروفیشنلزم صوفیزم میں آ گیا ہے وہ دراصل صوفیزم کو خراب کر رہا ہے۔ پروفیشنلزم کا کوئی تعلق صوفیزم سے نہیں ہے۔ صوفی کہتے ہی اس کو جس نے توکل کر لیا ہو، یعنی وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہو کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوگا یا ہو رہا ہے وہ دراصل خدا کی مرضی ہے، اور پھر وہ اس کے لیے کوئی برے ایفرٹ نہیں کرتا، اچھے ایفرٹ تک خود کو روک کے رکھتا ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے آڈمبر سے بچنے کی، بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو پروفیشنل ہونے سے بچانے کی۔ اور دوسری اس کے ساتھ ایک بات بہت اہم ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی چیز آپ کو تعصب سکھاتی ہے، یعنی آپ کو کنزرویٹو بناتی ہے، تو وہ غلط ہے۔ جیسے حضرت سید محمد علی شاہ مکہ شکرآبادی صاحب کا شعر ہے، نفرت جو آدمی کو سکھائے وہ کفر ہے، دین و مذہب کی ہو یا ہو قوم و وطن کی بات۔ یعنی اگر ہمیں ایسا نیشنلزم ہے جو ہمیں نفرت سکھا رہا ہے، ہم ایسی مذہبیت ہے، ایسا ریلیجیس ہونا ہے جو ہمیں دوسرے مذہبوں سے نفرت سکھا رہا ہے، تو وہ صوفیزم نہیں ہے۔ اور اگر ایسی کوئی راہ ہے جو ہمیں خاص لوگوں کو تو اچھا دکھاتی ہے، باقی دوسرے لوگوں سے ہمیں دور کرتی ہے، اور ان کے اندر تعصب پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر کسی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، تو دراصل صوفی یہ مانتا ہے کہ دل ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں آپ کسی بھی وجہ سے کسی کے لیے اگر نفرت رکھیں گے تو وہ خراب آپ ہی کو کرے گا۔ تو اس لیے وہ کسی بھی طرح کی نفرت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی سوسائٹی میں گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، ہر کوئی ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر کمپٹیشن کا جذبہ، اسی وجہ سے اس کے اندر پیچھے رہ جانے کا اور کمزور ہو جانے کا غم جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ جلدی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لوگ ایک دوسرے کے ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنی فائنینشیل حالت، اپنی سوشل حالت کو نظر انداز کر کے بس اس ریس میں بھاگ رہے ہیں، جبکہ
ایک انسان کے ذہن کو ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انسان کے خوش رہنے کے لیے پریزنٹ میں جینا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ پاسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو تکلیف، جب آپ کوئی غم میں ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر آپ پاسٹ کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں، تو آپ پریزنٹ میں نہیں جی رہے ہوتے، پاسٹ میں جی رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ کو اپنے بھوشیہ کی، فیوچر کی زیادہ فکر ہوتی ہے، تو یہ اپنے آپ ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ پریزنٹ کو مس کر رہے ہیں، یعنی اپنے پریزنٹ کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کنڈیشن، یعنی پاسٹ کی فکر، پاسٹ کو لے کر غمگین ہونا اور فیوچر کو لے کے انسیکیور ہونا، یہ دونوں ہی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو صوفی یہ سکھاتا ہے کیسے آپ اپنے پریزنٹ، یعنی پریزنٹ بہت ہی باریک چیز ہے. پریزنٹ وہ سیکنڈ ہے جو آپ جی رہے ہیں، اس کے بعد جب وہ اگلا سیکنڈ آتا ہے تو پچھلا سیکنڈ آپ کا پاس بن چکا ہوتا ہے، اور آگے آنے والی، تو یعنی ہم ایک ایسی پریزنٹ ایک ایسا دھاگا ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، جس کے پورے پیچھے پاسٹ ہے اور اس کے آگے پورا فیوچر ہے. تو اگر ہمیں اس دھاگے کو، اس راستے کو زیادہ مضبوط اور بہتر بنانا ہے تو اپنے پریزنٹ کو خوبصورت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ جب ہو سکتا ہے جب آپ پریزنٹ کو انکنڈیشنل خوشی کے ساتھ دیکھتے ہوں. انکنڈیشنل خوشی کے ساتھ دیکھنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے تو میں ایک ایسا شخص ہوں جو محتاج ہے، ایک ایسا شخص ہوں جس کے پاس یہ نہیں ہے، جس کے پاس وہ نہیں ہے، اور جو ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا. تو یہ تھنکنگ جو ہے اگر اس کی ختم ہو جائے، تو جن ٹیکٹکس کے ذریعے ختم ہوتی ہے صوفیزم میں، اس کی پریکٹس کی جاتی ہے. تو آج کے پریزنٹ سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو صوفی پریکٹسز کی بہت ضرورت ہے، لیکن یہ جو پروفیشنل اپروچ ہے وہ ہمیں اس سے روکتی ہے. پروفیشنل اپروچ اس طرح سے روکتی ہے کہ جب آپ اس کا بزنس بنانے لگتے ہیں تو بزنس کیونکہ منافع کے بیس پر کام کرنے والی پدھتی ہے، یعنی آپ ویپار اس وقت تک کرتے ہیں جب آپ کو اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور تصوف یہ فارگیونیس سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے کرنا سکھاتا ہے. تو جب آپ سیلف اورینٹڈ ہو کے اور سیلف سینٹرک ہو کے سوچنے لگتے ہیں تو آپ کے اندر پھر وہ ساری چیزیں خود بخود خرابیاں آنے لگتی ہیں. تو اس لیے آج کے پریزنٹ سینیریو میں صوفیزم کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بیسکس پہ کام کیا جائے. دوسرا یہ کہ ہم جو اس کی پریکٹسز ہیں، اس کا جو مول ہے، اس کو زیادہ انٹرٹین کریں اور اس کے مول پہ زیادہ توجہ کریں. اور وہ لوگ جو صوفی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے وہ مقام حاصل کیا اور اس مینٹل کنڈیشن پہ وہ پہنچ گئے اور اس ڈیوائن پاور کو انہوں نے پا لیا، ان کے راستے پر چلیں. وہ صرف باتوں تک نہیں، صرف کہنے اور سننے تک نہیں، بلکہ اس کو پریکٹیکلی اپلائی کریں اپنی زندگی میں. اس کی ضرورت ہے. آپ نے مولانا روم کا ذکر کرا، اور ہم بھی کافی سارے صوفی بزرگوں کے بارے میں سنتے آئے ہیں. اگر آپ چند لفظوں میں ان کے دوارا دیے گئے میسیجز کے بارے میں ہمیں بتا سکیں تھوڑا سا. ہاں، جیسے مولانا روم کی مثنوی کا جو پہلا والیوم ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بشنوز سے حکایت می کنت، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ کہانی سنو جو بانسری تمہیں سے سناتی ہے. یعنی وہ پہلے ہی جو اسٹینزا ہیں ان کی پوئٹری کے، اس سے شروعات کرتے ہیں کہ روح کی آواز سنو. وہ یہ کہتی ہے کہ قصہ ہائے جدائی ہا می کنت، یعنی وہ اپنی جدائی کے قصے سناتی کہ روح جو جوہر ہے، روح جو اصل ہے روحانیت کی اور مرکز ہے جس سے روحانیت افیکٹ ہوتی ہے، بلکہ روحانیت کے لیے جس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے وہ اس دنیا میں آ کر اس شکوے کو کر رہی ہے. تو مولانا روم پہلے ہی اپنی ربائی میں، پہلے ہی اپنے مثنوی کے دفتر میں اس کا ذکر کرتے ہیں
اور اس ذکر کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روح کی آواز کو سننے کی طرف ترغیب دے رہے ہیں کہ تم جسم کے خواہشوں اور جسم کے ڈیزائر کی تو یہ آواز سنتے ہو اور صبح سے شام تک اسی کے ڈیزائر کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہو، لیکن تم جس چیز کو نظر انداز کر رہے ہو وہ تمہارے روح کی آواز ہے۔ تو روح پر کام کرنے کے لیے اگر مولانا جلال الدین رومی کی اگر بنیاد کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی پوری مثنوی دو چیزوں پر سینٹرائز ہے، ایک تو روح کو اسٹرنتھن کرنے پہ، اور دوسرا پیغام عشق پر۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ تمہارا معلم ہے، وہ تمہارا ٹیچر ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو وہ صاحبان جسم کو صاحبان دل بنانا چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مٹیریلسٹک چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں، ان کو پرائرٹی دیتے ہیں، ان کو وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہیں اپنے دل کی پیروی کرنی چاہیے۔ دل سے مراد ایموشنل آسپیکٹ ہے، یعنی آپ کی جو ایموشنلنس ہے، آپ کی جو ہیومینٹی ہے، اس کی طرف وہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مولانا روم نے اپنی پوری مثنوی میں جگہ جگہ عشق کی بات کی ہے، جگہ جگہ روح کو اسٹرنتھن کرنے کی بات کی ہے، جگہ جگہ انہوں نے بات کی ہے انسان کی اخلاقی یعنی مورل ایتھکس کی خرابی کو فکس کرنے کی۔ جیسے کہ حضرت امجد علی شاہ صاحب اصغر اکبر آبادی کا ایک شعر ہے، خواب عدم سے عشق نے ہم کو جگا دیا، آنکھیں کھلی کہ روز تماشا دکھا دیا، آئے تھے ہم عدم سے کہ دیکھیں گے نور حق، غفلت نے آہ بھر کے جہاں میں سلا دیا۔ تو اب یہ اس نور کی بات کر رہے ہیں ایک اگلے شعر میں، جو مولانا روم نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے اپنی مثنوی مختلف اپنی حکایتوں میں، کہ شمع ازل کا نور جو روشن ہوا بہت، فانوس دل میں اس کو خدا نے چھپا دیا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کا جو میٹر آف لائف تھا، جو نور تھا خدا کا، اس کو جب وہ روشن ہوا تو خدا نے انسانوں کے دل میں اس کو چھپا دیا ہے۔ تو گویا کہ فانوس دل میں اس کو خدا نے چھپا دیا۔ تو اگر تمہیں اس کے نور کو ڈھونڈنا ہے تو اپنے دل کی پیالے میں، اپنے دل کے فانوس میں اس کو تلاش کرو، وہ اس میں چھپا ہے۔ تو مولانا روم دراصل سب سے بڑے انٹرپریٹیٹر ہیں صوفیزم کے، جنہوں نے اپنی پوئٹری میں تصوف کو، صوفیزم کو بہت الگ الگ طرح سے، اور ان کا پیٹرن یہ ہے، جن لوگوں نے مثنوی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ ایک قصہ سناتے ہیں، اور اس قصے کا کنکلوژن یہ ہوتا ہے، اس کہانی کا، اسٹوری کا کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ وہ ایک طوطا مینا کی کہانی سناتے ہیں، اور وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک طوطا قید تھا، وہ بڑا صلاحیت تھا، لیکن وہ قید تھا، اڑنا بھی جانتا تھا، لیکن جب وہ پنجرے سے اڑ گیا تو اس نے اپنا سفر طے کیا اور اپنے منزل تک پہنچ گیا۔ اسی طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی حکایتیں، اور انہوں نے تعلیمات اور صوفیزم کے جو کروشل پوائنٹس ہیں وہ انہوں نے اپنی مثنوی میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے، جو خود ایک بہت بڑا ذخیرہ ہدایت ہے۔ وہ بہت ایسے تھاٹس ہیں، ایسے کوٹس ہیں کہ اس کو لوگ پارٹلی تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی پوری مثنوی نہیں پڑھتے۔ اگر پوری مثنوی قصہ سنائیں تو وہ اپنے ایک ہڈن میسج ان کی مثنوی میں ملتا ہے۔ تو مولانا روم نے سینٹرائز کیا ہے انہی چیزوں کو جو صوفی تعلیمات ہیں۔ جی، ہماری اس ساری بات چیت کے دوران اگر ایسا کچھ ہے جو آپ کہنا چاہتے ہوں اور آپ نہیں کہہ پائے ہوں تو آپ وہ کہیے۔ صوفیزم کے بارے میں ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف حالانکہ علم روحانی ہے، یعنی وہ علم ہے جو کوشش سے، لینگویج سے یا اسکرپٹ سے نہیں سیکھا جا سکتا، یاد کرنے یا رٹنے سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ وہ ایک
الہامی چیز ہے، یعنی جب آپ اندھیرے میں ذکر کرتے ہیں اور اپنے دل کی آواز سنتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی اصل حالت معلوم ہوتی ہے، تو اس کو اسٹرینتھن کرنے، اس کو پرووک کرنے، اس کو گروم کرنے کی تعلیم تصوف دیتا ہے۔ تو میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو خود کو صوفی کہتے ہیں اور صوفیزم پر کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ صوفیزم کے جو سامنے کے اثرات ہیں یا سامنے کی چیزیں ہیں، دکھاوے کی چیزیں، اس سے بچ کر اصل تصوف کی طرف لوگوں کو لایا جائے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ ایک ہے پروفٹ آف صوفیزم اور ایک ہے سول آف صوفیزم۔ تو پروفٹ آف صوفیزم کو فالو کرنے والے بہت لوگ ہیں، یعنی درگاہوں پہ، خانقاہوں پہ، مزارات پر بہت لوگوں کی بھیڑ ملے گی جو ایسے باباؤں کی تلاش میں ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے دنیاوی کام کرا سکے، لیکن ان میں سے 99.9% اسی تلاش میں لوگ ہیں، لیکن 0.11% وہ لوگ ہیں جو سول آف صوفیزم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ سول آف صوفیزم جو ہے اس کی تلاش کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایک اور خیال ہے، اکثر جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفیزم میں نیرستہ ہے، صوفی پدھتی ایسی ہے جو ہمیں دنیا سے دور لے جاتی ہے۔ تو جو ایکٹیو گروپ ہے سوسائٹی کا، ایک تو خود جو صوفیزم پہ کام کر رہے ہیں، پڑھتے ہیں یا صوفیزم کو فالو کرتے ہیں، اس راستے پہ چل رہے ہیں، پریکٹسز کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برے لوگ ہیں جو دنیا میں ایکٹیو ہیں، اور خود تصوف کے معنی بھی وہ بھی اور عام بھی اور خاص بھی، یعنی جو فالوورز ہیں وہ بھی، اور جو لیڈرز ہیں یا جو صوفی پرسنالٹیز ہیں وہ بھی یہ تصور رکھتی ہیں کہ بے عمل ہو جانے، ایکشن لیس ہو جانے، ایفرٹ لیس ہو جانے کا نام صوفیزم ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ صوفی ایبیلٹیز کے حساب سے وہ خود تو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑو، بلکہ وہ حضرت علی سے حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو صوفیزم کا علم، روحانی علم میں تمہیں دے رہا ہوں، میں نے کان میں جو تمہیں مطلب گوپنیتا سے جو میں نے سیکریٹلی جو تمہیں علم دیا ہے، یہ ہرگز اس کو عام نہ کرنا، اسے اس کو ہی دینا جو اس کے لیے ایبل ہو، اور یہ بالکل آخری ہے۔ جیسے حجت الاسلام شمس العلماء امام غزالی کہتے ہیں کہ میں نے سارے علم سیکھے اور آخر میں نے تصوف یعنی صوفیزم کی تعلیم لی، اور پھر میں نے صرف اسی علم کو آگے اپنی زندگی میں اپنا لیا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے صوفیزم کو اس وقت اپنایا جب وہ سوسائٹی میں اپنا ایکٹیو رول پلے کر سکتے۔ تو اگر کوئی ٹیلنٹ رکھتا ہے، اگر کوئی اسکل رکھتا ہے اور کوئی خدمت کر سکتا ہے دنیا کی، اگر وہ سائنٹسٹ ہے، اس کے پاس کچھ ایسی تھیوریز ہیں، اس کے پاس کچھ ایسے تھاٹس ہیں جس سے وہ ریولوشن لا سکتا ہے، تو اسے وہ کوٹری میں اکیلے عبادت کرنے کے بجائے سوسائٹی میں ایکٹیو رول پلے کر کے پہلے سوسائٹی کو اس کا حصہ دے دینا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے دیش کے لیے، اپنے شہر کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اگر کسی کے اندر وہ اسکل اور ٹیلنٹ موجود ہے، تو اسے اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے جوہر وجودی کو خراب نہیں کرنا چاہیے، پہلے اس کو اس طرف لگا دینا چاہیے۔ اگر اس کے لیے روحانیت کی راہ ہوگی تو بالآخر وہ پھر اس راستے پر آ جائے گا۔ لیکن ہماری اپنی، کیونکہ ہم بحیثیت شہری اور بحیثیت ملکی، اگر ہم ایک شہر میں رہتے ہیں تو اس کی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر خدا نے ہمیں کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اسے لوگوں کی، اپنے ملک کی، اپنے شہر کی خدمت کریں اور سروس دیں۔ اس کے بعد اگر ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم بس اور کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر اسے عبادت کی طرف آنا چاہیے، اور عبادت کی طرف آنا کیونکہ ایک سخت راہ ہے، اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، خطرات ہوتے ہیں، اور پھر اس کو شہرت کا سامان نہ بنائے۔ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک فقیر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ چیز خدا کے لیے اپنائی ہے تو بہت اچھی بات ہے، تم اس راہ میں آگے بڑھو،
لیکن یاد رکھنا اسے شہرت کا سامان نہ بنانا، اسے پاپولر ہونے کے لیے ذریعہ نہ بنانا، کیونکہ یہ خدا تک پہنچنے کی راہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صوفیزم میں انسان کو، جو لوگ اس راستے پہ چل رہے ہیں، وہ اپنی اسکل کو، اپنے ٹیلنٹ کو پوری طرح سے استعمال کریں، سوسائٹی میں ایکٹیو رول پلے کریں، اور اپنی بے عملی کو، اپنی ناکامی کو، اپنے ان ایکٹیو ہونے کو صوفیزم کا نام نہ دیں۔ یہ میرا پیغام۔